बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इतवार है, 19 मुहर्रमुल हराम है, 5 जुलाई और 20 हार है। इतवार का दिन है, रेस्ट डे है। अभी आप बहुत सारे लोग ऑफिसेज नहीं जाएंगे, वो ज़रा देर से उठेंगे। कुछ लोग जो हैं वो जो हैबिचुअल हैं, जो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, वो अब मुझसे मैं उनसे हम कलाम हो रहा हूँ। कुछ लोग अभी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद आबाद रखे, कामरानियाँ दे, ज़िंदगी भर की बहारें देखें, बच्चों की बहारें देखें, और ज़िंदगी में कोई मुश्किल कठिन घड़ी आए तो अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ खड़ा हो, हामी और नासिर हो। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत, वैसे तो अगर हम पिछले 4 साल 5 साल देखें तो जितने झूठ पंजाब के वुज़रा ने बोले, शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने ना बोले गए हों। लेकिन हर बार होता ही है कि उनका झूठ ऐसे करके पकड़ा जाता है, और वो मतलब कच्चे पैरी झूठ बोलना क्लियर हो जाता है। जो गैर मुल्की लड़कियों की बाजियाबी की कहानी पंजाब पुलिस ने सुनाई, और पंजाब के वुज़रा के थ्रू, या वुज़रा के या तर्जुमानों के या उनके जो नुमाइंदगान हैं उनके थ्रू जो आई, वो तो सारी कहानी ही पलट गई, उल्ट गई सारी। यानी पंजाब हुकूमत का एक ऐसा बड़ा झूठ दोबारा पकड़ा गया कि मैं हैरान हूँ कि यार ये लोग कौन लोग हो तुसी। लेकिन इस कहानी में जो झूठ पकड़ा गया और कहानी सारी उल्ट गई है, तो मैं एक अपनी जगह अभी मैं आपसे इस पे करूंगा। लेकिन ये कहानी उल्टा कौन रहा है, किसने एक दफ़ा फिर वसा के मारा है? यानी अगर पंजाब की बल्ले बल्ले हो गई थी, और जनाब अली ये कहा गया कि मरियम साहिबा को पता चला तो उन्होंने कहा जी कोई रियायत नहीं होगी, छापे मारे, वो बाजियाब कराया गया। अगर ये सारी बातें ठीक है, तो किसने ये बात साबित करवा दी कि ये सारी झूठ है, और क्यों? फिर वही वाली बात जो मैं आपसे मुसलसल कह रहा हूँ, उस पे आज का मेरा व्लॉग पूरा का पूरा इस पे ही खड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं, बहरहाल वो किसी सम तो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अल अरबिया ने कहा है कि जी 11 जुलाई से ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में शुरू होंगे, और दोनों फरीक जो हैं वो 10 को आ जाएंगे और 11 से मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन मैं आपको एक एडवांस खबर दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात वक्त पे शुरू हो सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि नोक तक तो ये मामलात चलेंगे ईरान में, और उसके बाद ईरान की जो क़यादत है उसमें कहीं पासदाराने इनकलाब और पॉलिटिकल क़यादत के अंदर भी कुछ चीज़ों के ऊपर को हमांगी नहीं महसूस की जा रही, तो जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ये मुज़ाकरात टाइम पे शुरू नहीं होंगे। ये मेरा एक एडवांस कैलकुलेशन है आपके लिए। लेकिन ये जो 2 करोड़ से ज़ायद लोग कहे जा रहे हैं कि जो इन आखिरी रसूमात का हिस्सा हैं, वहाँ पे एक बड़ा सबक आमूज सा एक वाक़या हुआ है, और मैंने कहा मैं ये आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मैंने जब से वो सुना तो मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि यार ये बात मुझे आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। तमाम ममालिक के वफूद आ रहे हैं, वो अपनी ताज़ियत कर रहे हैं। जब सऊदी अरब का वफ़द वहाँ पहुँचा और वो ताज़ियत के लिए पहुँचा, तो होता ही है कि जैसे ही कोई वो आता है तो वहाँ पे तिलावत कलाम पाक हो रही होती है और मुसलसल चल रही होती है। डेफ़िनेटली वो इस तरह नहीं है कि वो मुसलसल तिलावत हो रही होती है। जब वफ़द आता है तो कोई ना कोई कुरान पाक की एक जो सूरत है उसकी तिलावत होती है। सऊदी अरब का जब वफ़द वहाँ पहुँचा तो उनकी आमद पे सूरह आले इमरान की जो है तिलावत की गई। उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तर्जुमा वो कहते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए इन 2 ग्रोहों में बड़ी इबरत है। एक दूसरे के मुकाबिला है। एक ग्रोह अल्लाह की राह पे लड़ रहा था, जबकि दूसरा काफरों का ग्रोह था जो इन्हें अपनी आंखों से दुगना देख रहा था। असलहा, ताकत, जहाज, वाह ये वो। फिर आगे कहता है, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से फतह दे देता है। बेशक इसमें बसीरत रखने वालों के लिए निशानी है। यार क्या कमाल अल्लाह ताला का कलाम है, और क्या कमाल परफेक्शन से सूरह आले इमरान वहाँ पे उसकी तिलावत हुई। 2 ग्रोह होंगे और दोनों को देख के इबरत की निशानियां हैं। एक ग्रोह अल्लाह के लिए लड़ेगा, एक ग्रोह काफरों के साथ।
اور جو کافروں والا ہوگا وہ سمجھے گا کہ ہمارے بہت طاقت ہے، اور انہیں وہ اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھے گا جو نظر آ رہا ہوگا. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے طاقت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. اور بے شک انسان بے شک اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. بڑا ٹائملی ایران نے اس صورت کی تلاوت کی، اور ڈیفینیٹلی سعودی وفد جو تھا وہ تو ظاہر ہے عربی ان سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا. کمال ہو گیا. لیکن چلیں میں ذرا کیا کہتے ہیں آتا ہوں وہ اصل مدعے کی طرف. دیکھیں جب یہ لڑکیوں کا معاملہ ہوا تو اگلے دن جو میڈیا میں باتیں آئیں اس میں وہ جو باتیں آئیں وہ ان کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھیں. اس بات کو بھی سائڈ پہ رکھیں کہ رات کو کیسے پولیس والوں کی دوڑیں لگی، کیسے ایف آئی آر کٹی، کیسے پولیس والے مجسٹریٹ کے پاس گئے، کیسے بیانات ہوئے، اور کون تھا یہ سب کچھ جو کر رہا تھا. یہ میں کئی دنوں سے کر رہا ہوں، میں اس پہ اتنا کرتا نہیں. لیکن صبح جب آنکھ کھلی اور یہ سارا کچھ ہوا تو کہا بلے بلے جی دیکھیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے میرٹ کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کوئی کیا نام ہے وہ نہیں ہوگا، اور جناب چاہے وہ ڈار صاحب کا بیٹا ہے اسحاق ڈار کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جناب علی بلے بلے ہو گئی. آئی جی نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا جی بازیاب کرائیں فوری طور پہ، اور پھر آئی جی نے پولیس بھیجی اور جا کے وہ لڑکیاں بازیاب ہوئی. اور اس طرح پنجاب میں ایک بار پھر مریم صاحبہ نے انصاف کا جو ہے علم بلند کر دیا. بہت بڑی بات تھی. لیکن یہ اچانک شام کو گیم پلٹ گئی، اور یاسر شامی صاحب ڈیلی پاکستان کے اوپر دا ون اینڈ اونلی یاسر شامی ایک برانڈ ہے سوشل میڈیا کا. آج جو لوگ اپنے آپ کو کر رہے ہیں یاسر شامی ہے وہ اب سے کوئی 5 سال 7 سال پہلے یہ کر کے آگے نکل چکا ہے. اور لیکن اللہ اس پہ بڑا مہربان ہے یاسر شامی پہ. اس کی شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یاسر شامی نے اپنی ماں کو پیروں کی طرح پوجا ہے، اپنی والدہ محترمہ کو پیروں کی طرح پوجا ہے. اور شاید ان کی جوتیوں کی تو فعل ہے کہ یاسر شامی جو ہے اللہ اسے بہت عزت دیتا ہے. ان پھر ایک بٹیرا اڑتا بٹیرا یاسر شامی کے ہاتھ آ گیا. اس نے آج جناب علی ایک ویڈیو کی، اس نے کہا بھائی جان کیڑی پولیس، کیڑا چھاپا، کیڑی بازیابی. اور جناب وہ کہتا ہے کہ یہ شامی روڈ پہ جو کیا نام ہے ڈار صاحب ہیں وہ، اور انہوں نے پیچھے وہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی تھی اور جا رہے تھے. آگے ایک نسان گاڑی تھی اور اس میں ایک صاحب ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی. یہ انہیں ڈپر مار رہے تھے. سی سی ٹی وی کی فوٹیج کے ذریعے دکھایا گیا. ڈپر مار رہے تھے، اس نے جگہ نہیں دی تو انہوں نے اس کو ہلکا سا پش کیا. اس نے گاڑی وہیں روکی. روکنے کے بعد وہ نیچے اترا، وہ بھی پلوان ماشاءاللہ فٹ آدمی تھا. تو اسی دوران پچھلا دروازہ کھلا اور یہ دونوں غیر ملکی لڑکیوں نے نیچے چھلانگ ماری. کہتے ہیں وہ سڑک کے اوپر ایسے کر کے لیٹ گئی تھی. لوگ کٹھے ہو گئے. کٹھے ہونے کے بعد وہ دونوں لڑکیاں جو تھی سامنے سٹور تھا پھر وہاں لے جایا گیا. وہ ایک ٹریفک وارڈن نے 15 پہ کال کی اور پولیس کو بلایا. پولیس نے پھر آ کے ان سب کو بازیاب کیا. لو جی یہ تھوڑی سٹوری. اب ان پہ پیکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہ صحافی جو صبح سے کہہ رہے تھے کہ مریم نے تو جناب یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کا نواسہ ہے، اور مریم نے کہا جی بازیاب کراؤ اور پولیس گئی اور جا کے بازیاب، وہ سارا جھوٹ نکل آیا. یاسر شامی نے وہ فوٹیج دکھا دی کہ یہ دیکھیں جی یہ گاڑی تھی، یہ وہ تو موٹر سائیکل والے کو نیچے دینے لگا تھا، یہ گاڑی تھی. اور پھر یہ جناب علی بھاگی ہے. یہ 2 لڑکیاں جو تھی سڑک پہ لیٹ گئی لوگوں کے بیچ میں کہ ہمیں آپ نہ کوئی اٹھا کے لے جائے. اور اس کے بعد ٹریفک وارڈن نے یہ کیا. اب آپ کو بات سمجھے جناب جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج انہوں نے ایک نیریٹو بنایا کالک اپنے جو لگی ہوئی تھی منہ پہ اسے صاف کرنے کے لیے کہ جی مریم نے قانون کی پاسداری کی، یہ کی وہ کی. یہ کون ہے جس نے اچانک یہ ویڈیوز ریلیز کروا دی؟ یہ کون بندہ ہے جس نے یاسر شامی سے رابطہ کروا دیا اور یاسر شامی وہ ان کو سامنے لے آیا اس جوڑے کو جس نے یہ گاڑی جس کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی؟ اور پھر ساری کیونکہ پولیس کہتے ہیں کہ اس کے بعد پولیس نے اتنا تیز ایکشن کیا کہ اس شامی غازی روڈ کے ارد گرد جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے سب اٹھوا لیے. کوئی چاہ رہا تھا کہ یہ بات دب جائے، کیمرے اٹھوا لیے گئے. وہ کون ہے جس نے 2 کیمروں کی ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں ان کے ہاتھ آنے دی اور وہ چلوا دی؟ یاسر شامی میرا بھائی ہیرو ہے، میرا برخوردار ہے، میں بیٹا کہتا ہوں اسے.
اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کوئی ایک نہ ایک چھکا مارنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہی از لکی انف کہ اس کے پاس چیز چل کے آ جاتی ہے، اور چل کے آ کے اس نے اتنا بڑا چھکا مار دیا کہ ساری گیم ہی پلٹ دی، کہ وہ قانون شانون یہ وہ. یہاں سے نا بس اب 2 جملے سن لیں، اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں. جملے یہ ہیں کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوئی قوت پنجاب حکومت کو ذلیل و رسوا کرنے پہ تیار ہوئی ہے. آج انہوں نے 2 دن سے بڑے طریقے سے ساری گیم اپنے ہاتھ میں کر لی کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کو جب آئی جی نے کہا تو انہوں نے کہا فوراً ایکشن کریں، حالانکہ آئی جی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ آئی جی خود بھی خود مختار نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ سے پوچھ کے ایکشن کرتے ہیں. اگر کوئی تگڑا ہو تو پھر پوچھ کے کرتے ہیں کہ میم میں اس کو ایف آئی آر کروں یا نہیں کروں. ہونا تو یہ چاہیے اگر آئی جی صاحب کے پاس اطلاع آئی تھی تو ڈائریکٹ ایف آئی آر کرتے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو بتاتے. اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں اس سطح کے اوپر اختیارات کو وہ کر دیا گیا کہ آئی جی بھی ایک ایس ایچ او کی طرح فون کر کے وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ جو اچانک 24 گھنٹے بعد یہ ویڈیو فوٹیج سامنے آ گئی، وہ جوڑا سامنے آ گیا، اور ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ پنجاب حکومت نہ صرف جھوٹ بول رہی ہے بلکہ یہ اس جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. یہاں سے اب میں سن لیں، پھر میں آگے بڑی دلچسپ چیز میں نے ابھی آپ سے شیئر کرنی ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ فیصل واؤڈا بیچ میں آنا اور فیصل واؤڈا کے ٹویٹ کو ذرا چک کے لگوانا اور فیصل واؤڈا کے ٹویٹ پہ ڈسکس کروانا، یہ سب کچھ کوئی ایک نادیدہ قوت ہے جو کر رہی ہے. اور یہ نادیدہ قوت جو ہے جناب پنجاب حکومت کو رسوا کر کے چھوڑے گی. اور کافی دنوں سے پنجاب حکومت کے اوپر ہاتھ رکھ نشان پڑ گیا ہوا ہے. یہ اس کی ایک کڑی ہے. اس سے آج اب بالکل کلیئر ہو گیا کہ اگر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو بیل آؤٹ دینا چاہتے تو خاموشی اختیار کر لیتے اور یہ معاملہ دب جاتا. لیکن یہ معاملہ سامنے آنا کہ جی وہ تو جوڑا یہ کھڑا ہوا ہے جن کے ساتھ لڑائی ہوئی، پھر وہ گواہان کے یہ وہ لڑکیاں تو بازیابی نہیں ہوئی، وہ تو خود گاڑی سے چھلانگ مار کے نکلی ہیں. اس سے کیس اور کمپلیکیشنز کی طرف جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اچھا جی، اب ہے بڑی ایک دلچسپ چیز. مجیب الرحمان شامی صاحب پاکستان کے لیجنڈ صحافی ہیں، اور وہ اگر ایک جملہ بھی بولتے ہیں نا، میں چونکہ ان کے اخبار میں کام کرتا ہوں، میں ان کا ایڈیٹر ہوں، اور میں ان کے نیچے بیٹھ کے جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ شامی صاحب کے یار تم اخبار میں بیٹھے ہوتے ہو اور یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہو. لیکن شامی صاحب جو کہتے ہیں نا، کوئی جملہ بھی یا کوئی بھی کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. شامی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے. شامی صاحب کا کالم اتوار والے دن روزنامہ پاکستان اور روزنامہ دنیا میں چھپتا ہے. آج صبح یہ اخبار میرے پاس آیا ہے تو میں نے یہ کالم دیکھا کہ دنیا اخبار میں نہیں چھپا. ایک اعلان چھپتا ہے یہ پاکستان اخبار کے، یا یہ چھپا ہوا کہ جی یہ کالم بیک وقت روزنامہ پاکستان اور روزنامہ دنیا میں چھپتا ہے، لیکن وہ لائن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا نے یہ کالم چھاپنے سے انکار کر دیا. شامی صاحب کا کالم جو ہے دنیا اخبار نے چھاپنے سے انکار کر دیا. ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہوگی، ان کا حق ہے. ہر اخبار کی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی چیز چھاپے یا نہ چھاپے، یہ ان کا ہے. اس پہ میں بالکل کامنٹ نہیں کر سکتا. وہ ایڈیٹوریل ان کی ہر اخبار کی اپنی ایک پالیسی ہے. اب یہ کالم کیا ہے؟ کالم کا عنوان ہے جی عمران خان سے ملاقات. اب ذرا ذہن میں رکھیں، شامی صاحب کا کالم ہے، عنوان ہے عمران خان سے ملاقات، اور کالم نہیں ہے یہ ایک نثری نظم ہے جو شامی صاحب نے عمران خان کے لیے لکھی ہے. میں اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں تھوڑی تھوڑی تاکہ ذرا آپ کو سمجھ آئے. پہلے ذرا آغاز سنیں. عمران احمد خان نیازی یعنی کہ عمران خان 73 سالہ نوجوان، ایک شخص، ہزار داستان، والد اکرام اللہ خان نیازی، والدہ شوکت خانم، دونوں کی جان، 4 بہنیں، اکلوتے بھائی پہ قربان، علیمہ خانم کے اپنے تیور، اپنی پہچان، نورین نیازی، عظمہ خان، روبینہ خان، دل میں رہ گئے دل کے ارمان، اہلیہ اول جمائمہ خان، طلاق کے بعد بھی مہربان، 2 بیٹے قاسم اور سلیمان جن کا بسیرا انگلستان، ان سے مضطرب باپ کا گلستان، دوریوں میں ہلکان، بھانجا حسن مبتلا امتحان، طالب رحمت رحمان، بہنوئی حفیظ اللہ خان، الحفیظ الامان. واہ 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 واہ، کیا شاعری کی شامی صاحب نے.
آگے چلتے رہیں. اب وہ آگے جی ان کے عمران خان کی مختلف منزلوں سے ہوتے تھے آگے جی کہتے ہیں وزیر اعظم بن کر کیا سب کو حیران، تیسری شادی نے دکھلایا نیا جہان، غیبی اشاروں پہ نثار، ہر آن دلیل منطق کی دنیا ویران، مضبوط ارادوں کا مالک، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، اوجھل ہوئی میزان، رفقا سے بیزار، مخالفوں پہ عتاب، اس کا انتخاب، اشخاص نادان، حریف خشک حلیف پریشان، اور آگے پھر نون کی گردان ہی گردان ہے. آخر میں جا کے شامی صاحب کہتے ہیں اب یہ سنیے گا، الزامات کی بھرمار، مقدمات کا طوفان، پس دیوار زندان، تحریک انصاف کا بانی، انصاف کے لیے سرگردان، عدالتوں سے مایوس، اداروں سے بدگمان، حریفان سیاست کے نزدیک بڑا مجرم، عشاق کے لیے مظلومیت کا نشان، طاغوت سے برسر پیکار. پھر جملہ سنیں، طاغوت سے برسر پیکار، علن اعلان. شامی صاحب یہ تو کمال جملہ بول دیا آپ نے، طاغوت سے برسر پیکار. اب یہ طاغوت کون ہے؟ اور انہوں نے تو کلیئرٹی سے کر دیا بھئی عمران خان طاغوت سے برسر پیکار ہے اور علن اعلان ہے. کہہ دے تنہائی اس کا مقدر وہ ہے اور اس کا آسمان، وہ ریاضی کا ایک سوال، ایسا سوال جسے حل کرنا محال، دیکھنے میں آسان، نیا آغاز کب ہوگا یہ جانے خدا، اسے کرنی ہوگی ایک نئی ابتدا، اس کی دعا گو گلی گلی، کریا نہ گن سکے کوئی انسان. کہ اتنی دعائیں ہیں عمران خان کے ساتھ کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا. گلی گلی کریا عمران خان کے لیے دعائیں ہیں. سورہ یوسف کی تلاوت میں مصروف اس کی زبان. سبحان اللہ شامی صاحب، سورہ یوسف کی تلاوت میں مصروف اس کی زبان، اسی میں پوشیدہ حیات نو کا پیغام. اگر ہو اللہ مہربان، اور اللہ مہربان ہوگا. جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. شامی صاحب نے تو کر دیا کمال. اب اس کالم کو جو شامی صاحب نے عمران خان کے اعزاز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی توصیف نہیں ہو سکتی، ایم اے لکھتی ہے. اچانک آؤٹ آف دا وے شامی صاحب کو کیا سوجی ہے عمران خان کے لیے اتنا خوبصورت کالم لکھنے کی؟ کوئی تو ریزن ہے، کہیں تو کوئی بات ہے. شامی صاحب کوئی ایکٹ کسی توجیہ کے بغیر نہیں کرتے. میں اس بات کا گواہ، میں ان سے بہت سیکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کوئی بدلی تیرے پازیب سے ٹکرائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ احمد ندیم قاسمی کا جو شعر ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ شامی صاحب کے اس کالم کو سمجھیں، فیصل واؤڈا کے ٹویٹ کو سمجھیں، آج پنجاب حکومت کے جھوٹ کو دوبارہ سے پکڑے جانے کو سمجھیں، ایم کیو ایم کے اعلان جنگ کو سمجھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سین کیا بننے جا رہا ہے. اور سین یہ ہے کہ نقشہ بدلنے جا رہا ہے. پنجاب حکومت میں آپ کہیں گے یار پنجاب حکومت ہی مگر پہ گیا. بھائی میں رہتے ہی ادھر ہوں تو میں کی کرا. اور پھر یہ کہ میرے پاس تو اگر کے پی کی بھی آئے گی تو میں کے پی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. بھائی میں تو عوام کے اور غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے کسی حکمران سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب چلڈرن ہسپتال کے سیکیورٹی عملے کے سلوک کی وجہ سے وہاں پہ جو ایک بچی ایڈمٹ تھی، اس کے باپ نے 30 منزل سے چھلانگ لگا دی. ہم تو کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں تو بڑا امن ہو گیا، بڑا پنجاب تو پیرس والے جو ہیں ہمیں وہ کر رہے ہیں. اس بچی شدید بیمار تھی، اس کے باپ کو دھکے دے کے کہا، رپورٹڈلی دھکے دے کے وارڈ سے نکالا گیا. اچھا یہاں پہ میں عملے کے ساتھ بھی تھوڑی سی وہ کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی عملے پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ ہر بندہ نہیں وہ اجازت دے سکتے کہ وہ وارڈ میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ باہر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت برے انداز میں کہا کہ اس نے دل کو لے لی یہ بات، اور کہتے ہیں کہ اس نے 30 منزل سے چھلانگ لگا دی. اللہ تعالیٰ اس کی بچی کو اور اس کو محفوظ رکھے، اور لوگوں کے رویے میں اللہ تعالیٰ لچک پیدا کرے، انسان کو انسان سمجھنے شروع کر دیں. ہم حکمرانوں کو کیا کہیں یار، ہم تو خود جہاں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ساڑھے تو بڑا شباشیف کوئی نہیں ہوتا. السلام علیکم.